बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अवाम के साथ टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की और एक सिलसिला शुरू किया बराह रास्त सवालात लेने का। अपोज़िशन की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है कि भाई प्लांटेड सवाल थे और मुख्तसर सवाल जो हैं उनको ऑन एयर किया गया। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ 4 फरवरी को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एक बड़ी बैठक लगने जा रही है। ना इस्तीफ़े आए, लॉन्ग मार्च भी नहीं हुआ, सेनेट इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। अब 4 फरवरी को क्या होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज सुबह से ही इल्लामा इकबाल, शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल के मुजस्समे को लेकर बड़ी ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी जो है, वो सोशल मीडिया पर की जा रही है। गुलशन इकबाल पार्क में वो मुजस्समा बनाया गया, मालियों की जानिब से, और उस पर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक आखिरी इशू ये कि इस्लामाबाद में कल रात एक ट्रैफ़िक हादसा हुआ, उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये तमाम अहम मामलात हैं, मौज़ूआत हैं, जिन पर मुबश्शिर लुक़मान साहब का तज़िया लेना है। मुबश्शिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जनाब। पहले तो मुबारक हो, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बराह रास्त अब लोगों के साथ सवालात ले रहे हैं, और अपोज़िशन की जानिब से कहा जा रहा है भाई प्लांटेड सवाल थे और मुख्तसर जो सवाल थे सिर्फ़ उनको ऑन एयर किया गया, जो बाकी मज़ीद कॉल्स आई थी उनको नहीं ऑन एयर किया गया। या 1 घंटे में कितनी कॉलें आती हैं और कितने सवाल जवाब हो सकते हैं? आप 1 घंटे का प्रोग्राम करते हो, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? चलिए ये बताएं। नहीं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से तो सर मैं सवाल कुछ लोग और करना कह रहा चाहते हूँ हैं। कि वो या तो टाइम ज़्यादा कर लें। अब ठीक टाइम है। ज़्यादा करेंगे तब भी होगा। मैं तो इस एक्सरसाइज के खिलाफ हूँ। अच्छा। ये कॉल करने, ये ड्रामा है, और ऑपोजिशन की भी बात हक पे जाने पे, और जो वज़ीर आज़म हाउस है उनकी भी बात सच है। इसलिए ऐसे ड्रामे का फ़ायदा नहीं है जिसमें कोई विन नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है लोगों का। यानी मुझे तो पहले ये बताएं कि पीएम कंप्लेंट सेल और सीएम कंप्लेंट सेल क्या कर रहा है कि अगर आपने कॉल्स लेके लोगों से पूछना है कि सही क्या है। हालात है, और जब हम प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल उठा के देखते हैं और उसमें जो एक लॉग है कंप्लेंट्स का, अगर उसमें 1% भी इन कॉलों में नहीं आता तो इसका मतलब है ऑपोजिशन की बात सही है प्लांटेड कि ये से प्लांटेड है। वज़ीर आज़म का इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत साल वज़ीर आज़म का इंटरव्यूज़ किया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे जो मर्ज़ी सवाल कर ले, और अगर उन्होंने किसी सवाल का जवाब ना देना, वो बड़े आराम से कह देंगे कि इसको छोड़ें, आप आगे चलें, यू नो, ही इज़ केपेबल ऑफ दैट। ये उनकी टीम जो ओवर प्रोटेक्टेड हो जाती है, सही ये है। उस टीम ने गंद कराया सारा। और ये नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था। हाँ जी। नवाज शरीफ ने जब ये शुरू किया था तो यहाँ तक हुआ कि मियाँ साहब ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन एक फैसलाबाद में किसी ने एक औखा सवाल पूछा, आधी रात को एजेंसी आके उसको उठा के ले गई। अच्छा, उस बंदे को उठा के हाँ, ले गए? उसको उठा के ले गई। मैं नहीं कह रहा कि मियाँ साहब ने किया, मैं ये बता रहा हूँ कि लोग जो इर्द गिर्द होते हैं ना, वो ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और वो ऐसी बातें। वज़ीर आज़म को खुद अगर सवाल जवाब करना है तो उनको पहले ये सोचना चाहिए कि उनके जो 4 स्पोक्स पर्सन हैं, 18 जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, उनका क्या फ़ायदा? और 37 जो पंजाब के स्पोक्स पर्सन हैं, 4 जो केपीके के स्पोक्स पर्सन हैं, 1 जो यूके का स्पोक्स पर्सन है, ये मर गए सारे। हाँ, उनका क्या फ़ायदा था? इनका क्या फ़ायदा? इनको क्यों पोर्टफोलियोज़ दिए हमें? इनको क्यों अय्याशियाँ हैं? ये क्यों अपना दफ्तरों में बैठते हैं? ये क्यों विज़िटिंग कार्ड लेके फिरते हैं और लोगों से अपना फ़ायदे उठाते हैं? देखिए, हुकूमत में लेयर्स बनाई जाती हैं और उन लेयर्स का एक फ़ायदा होना चाहिए। जो सवाल जवाब आपने एक स्पोक्स पर्सन से करना है, वही अगर आप वज़ीर आज़म से कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या? सही है। फिर उसका कोई बिल्कुल ठीक फ़ायदा है। नहीं है। और ये वज़ीर आज़म की गलती है, उनको ये सोचना चाहिए था। उन्होंने एफ़र्ट किया, उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पब्लिक को जवाब दे दूँगा, और वो नीचे से बैठ के लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने हामिद मीर की ट्वीट देखी है। हामिद मीर ने कहा कि जी 4 बजे रिकॉर्डिंग हुई है और 7-8 बजे हाँ जी। उसको ऑन एयर किया। तो मुझे तो उसमें कोई शक नहीं है कि रिकॉर्डिंग हुई होगी। दिस इज़ सही हाउ है। थिंग्स वर्क। आई मीन कि आप इतना लूज़ तो नहीं छोड़ सकते कि वो लाइव उसको रॉ चला रॉ दें वाले ज़्यादा। जो हैं या इंडिया के कोई एजेंट्स भी। हैं, वो आके उसमें कुल्लुच तल रहे हों, उनको वो इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। बट ये कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है। अच्छा, सही है। आपने बहुत करना है तो आप कायद-ए-आज़म या अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटीज़ जो इस्लामाबाद में है, आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के सामने बैठ जाएँ, जो तो रजिस्टर्ड खुली स्टूडेंट, कचहरी टाइप ऐसी लगा खुली दें। कचहरी, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। ठीक है ना? अब ये कैसे हो सकता है कि एक सवाल महंगाई पे नहीं हुआ, ठीक है ना? कोई एक सवाल महंगाई पे नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अवाम की जो चीखें निकली वो गलत है। सही है।
یا وہ ہوئے ہیں اس کو آن ایئر نہیں کیا گیا, جو دکھایا بھی نہیں ہے, گیا, نہیں مجھے آن ایئر میں بات کر رہا ہوں نا کہ اگر ہوا ہوتا وہ ہوا تو تو نظر آ جاتا. یعنی یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی سیگمنٹ کا آدمی ہے جو اس سے نہیں افیکٹڈ, ٹھیک ہے نا, کسی نہ کسی طرح. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ بالکل جینون ہوتا تو پہلے جو 2 یا 3 سوال ہوتے ہیں نا, باقی سوال اسی لائن پہ آ جاتے بالکل سن ٹھیک کے. ہے, یہ ہمیں تو پتہ ہے, انٹرویوز بالکل کرتے ایسے ہیں نا, ہی, ہمیں ایسے پتہ ہی ہے نا کہ لوگ ایک دم سے ہاں, اس کو ٹو کر لیتے ہیں. ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ بنتا ہے نا ایسے ہی ہے. ایک چیز کو لے کے, تو یہ نہیں اچھا ہوا. اور یہ پرائم منسٹر کو اوائڈ کرنا چاہیے. ان کے ایڈوائزرز جو ہیں وہ ان کو خراب کرا رہے ہیں. پرائم منسٹر کا اوور ایکسپوجر ہو گیا, ہر روز ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ہر روز ان کے بیان آ رہے ہیں, ہر روز وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. لوگ تنگ آ جائیں گے. یعنی اس ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہیں نقصان ہے. نقصان ہوا. ہاں, مجھے لگتا ہے کل پرائم منسٹر نے مارکس لوز کیے ہیں. اچھا, یہ جواب ابھی تک وہی ہے جیسے ہم کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ جد و جہد ہے, یہ ہے وہ ہے. ابھی وہ پروڈیوسر صاحب بھی ہمارے بتا رہے تھے سر کہ وہ سوال 40 سیکنڈ کا ہوا, جواب انہوں نے 20 منٹ کا دیا. وہ تو ایسے ہی تھا جیسے وہ کوئی انٹرویو دے رہے ہیں. چلے وہ تو اب ان کی مرضی ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ انہوں نے جتنی پوری مرضی اکانومی کی. سمجھائی ہے ان لوگوں کو. اب یہ دیکھیں نا, یہ زیادتی ہے. پھر وہ سارے جو اکانومی کے لوگ رکھے ہیں ان کو فارغ کر دیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا, کہ اس کا مطلب باقی لوگ اپنا کام نہیں کر رہے, سب کچھ پی ایم کو کرنا پڑ رہا ہے. اور یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے اس حکومت میں. اور مجھے ایکچولی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. میں نے کل دیکھا ہے 10-1 منٹ, میں نے آپ سمجھے رات کو 2 سوال تک تو دیکھے ہیں. اور جب اوپننگ ہو رہی تھی اس کی, مجھے اس وقت سمجھ آ گئی تھی کہ آگے باقی دیکھ کا ایک دانہ کھانے کے بعد کہ دیکھ کیسی ہے. دیکھ کا ٹیسٹ. لیکن کل پی ایم نے ایفرٹ کیا تھا ویژولی کہ اس کے لیے نیا شلوار قمیض, نیا کوٹ اور وہ سب کچھ کر کے, وہ ایک ویزیبل ایفرٹ تھا, بٹ فار اے رانگ ایکسرسائز. ٹھیک ہے, بالکل نقصان ہوا. مجھے صاحب 4 فروری کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بہت بڑی کو بیٹھک یہ ہونے جا رہی ہے. خطرناک میٹنگ ہے. اچھا, یہ میٹنگ خطرناک ہے. اور گورنمنٹ تو بڑا اس کو لائٹ لے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے 31 جنوری کو بھی استعفے نہیں آئے, کچھ گورنمنٹ تو اپنی گورنمنٹ کو بھی لائٹ لے رہی ہے ابھی تک. ان گورنمنٹ کا کیا ہے یار, وہ چھوڑ دیں آپ. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کل حادثہ کیوں ہوا, وہ کہہ دیں گے نون لیگ کا قصور ہے. پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ ان کو. اسی طرح گورنمنٹ کوئی کام انگریزی میں کہتے ہیں نون لیگ والے اس کے خلاف ہے تو بغیر پڑھے, تو جب یہ عجیب ایک سیاست چل رہی ہے. کیا ہونے جا رہا ہے 4 فروری کو؟ میرا خیال ہے کہ 4 فروری کو ایک لائحہ عمل آ رہا ہے, اور پہلے تو وہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہوگا, ایک یونیفارم کینڈیڈیٹ رکھنے کے حوالے سے ہوگا, اچھا, اور اس کے بعد مختلف چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی. لیکن یہ پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ تھا کہ ہم استعفے نہ دیں اور ہم وہاں پہ رہ کے ہم تنگ کریں, وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. اور تب تک میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی آ جائے گا کہ شو آف ہینڈس نہیں ہونا. تو گورنمنٹ جو ہے وہ خود فکس میں آ گئی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کا 1 گھنٹہ پہلے شو آف ہینڈ جو تھا اسے 65 ووٹ تھے, اور 1 گھنٹے بعد جب بیلٹ پڑا ہے تو 50 ووٹ تھے. اور پی ٹی آئی کے 20 لوگ پکڑے جا چکی ہیں پہلے, ٹھیک ہے, جنہوں نے غلط ووٹ ڈالا. اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت پرویز خٹک بھی بلیک میل کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو. بھی کہا میں حکومت گرا سکتا ہوں. انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کو 5 سیٹیں چاہیے سینیٹ. وہ آپ نے کل اس پر پروگرام بھی کیا. انہوں نے یہ اس وجہ سے کہا, ہر آدمی اس ٹائم پہ ریوڑیاں کھلی ہوئی ہیں نا, تو ہر مکھی اب ان ریوڑیوں کے اوپر آ کے گر رہی ہے نا. ہر بندہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے, مکھی بھی, کاکروچ بھی, سارے اس کے اوپر آ کے گر رہے ہیں نا سارے آ کے. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جھٹکا لگ سکتا ہے سینٹ الیکشن میں. اگر مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے پی ڈی ایم کا, پھر کتنا پی ڈی اس آئی کا فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں فائدہ. وہ آگے کہاں, پی ڈی ایم نے کہاں تک چلنا ہے, وہ تو حکومت کے خاتمے تک ہے نا. تو سینٹ تو کتنے سال رہنا ہے اس نے, تو وہ کون سی پی ڈی ایم اور کون سی اس کی پالیسی, پھر وہ اپنی پارٹی کے خلاف کیسے پی ڈی ایم کے لیے ووٹ کرے, یہ کرے, وہ ایک کھچڑی پک جائے گی. وہ تھیوریٹیکلی تو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن اٹس ناٹ اے پریکٹیکل. کچھ خبریں آ رہی ہیں مطلب کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کاف لیگ سے مدد مانگ رہی ہے یوسف رضا گیلانی کو الیکٹ کرنے کے لیے. تو کاف لیگ اس ٹائم بڑی مرکز نگاہ ہے, ہر طرف وہ لیگ اور کھیل رہی ہے. پیپلز پارٹی کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے, بالکل, اور بڑی اچھی رہی ہے, جس میں پرویز بھائی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, اور بڑی انہوں نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کی اور کرتے بھی ہیں. کاف لیگ نے ایک کامل علی آغا کی تو سیٹ لی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے کافی لوگ شاید کامل علی آغا کو ووٹ نہ دیں. اور بھائی اس وقت شو آف ہینڈ نہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, اور دوسرا
ڈونٹ بی سرپرائز کہ کافلی کے ایک اور سیٹ بھی نکال لیں. اچھا ہاں اس کے علاوہ بھی یار عثمان بزدار کا جب الیکشن ہوا ہے ہاں جی تو اس سے کتنے زیادہ ووٹ وہ پڑے تو پرویز پرویز الہی کو. الہی کو اسپیکر کے لیے ووٹ پڑ گئے تھے، بالکل ٹھیک تو ہے. یہ آپ کافلی جو ہے نا وہ مینیورنگ کر سکتی ہے، تبھی اور دیکھنا ہے. تو یعنی کہ 4 فروری کو کافی چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈیولپمنٹس ہمیں پی ڈی ایم کے سے نکلیں گی. اچھا مجھے صاحب آج ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے. سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. گلشن اقبال پارک میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا مجسمہ بنایا کچھ مالیوں نے اگست کے مہینے میں. وہ مجسمہ بڑا بے تکا سا بنا اور اس پر جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، حکومت کو تنقید کی جا رہی ہے. ان مالیوں کا کیا قصور ہے؟ یعنی ہمارے ہاں تو ہر چیز کو نیگیٹو لیا جاتا ہے. کوئی پرابلم یہ ہے کہ بجائے اس کے اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے ایک خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی، نہیں یہ اچھا کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے کی تو وہ کوئی اسکلپٹرس تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک آپ ٹاورنگ آف عیسیٰ ٹیڑھا ہے نا، لیننگ ٹاور آف عیسیٰ، ہاں جی اس کے اوپر سارے کہتے ہیں یہ آرکیٹیکٹ نے پتہ نہیں کیسا سوچا، یہ نہیں پتا کہ وہ ویسے ٹیڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ بن ہی ٹیڑھا گیا. اسی طرح اور ہم فلاز دیکھتے ہیں. میں تو پہلی بار ہی زندگی میں گیا نا پیرس، تو میں اسپیشلی میری خواہش تھی بچپن کی میں مونا لیزا کی میں نے پکچر دیکھنی ہے. تو میں میوزیم میں گیا، مونا لیزا میں نے سامنے دیکھا تو میں یہی ہے کہ بس یعنی ایک ہی ہے کہ مونا لیزا یہ تصویر ہے یوں کر کے کھڑی ہے، تو میں اس سے اچھی تو نارگلی میں بکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بڑے لوگوں نے سمجھایا نہیں اس میں یہ ہے. میں کہا بتاؤ مجھے کیا ہے اس میں، کسی کو کچھ نہیں پتا. پھر میں نے ہر طرف ہو کے دیکھا کہ یار وہ کہتے ہیں کہ جدھر سے کھڑے ہو مونا لیزا لگتا ہے مجھے دیکھ رہی ہے، تو وہ بھی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ جب کسی کا نام ہو جاتا ہے تو وہ جدے کار دانے ہوتے کملے بھی سے آنے، ٹھیک ہے نا. یہ غریب مالیوں نے ایک ایفرٹ کیا اور وہ کوئی اسکلپٹرز نہیں ہے، وہ کوئی آرٹسٹ نہیں ہے. آپ اس کو اسی مد میں دیکھ کے ان کو سنائیں، بلکہ گورنمنٹ کو اس کی سیریمنی کرنی چاہیے تھی اچھا اصولی طور پہ. حکومت نے اتنی بیک فٹ پہ کہ ابھی اس کو ریموو بھی کر لیا وہاں. یہ بیوقوفی کی بات ہے نا. اور یہ کرٹیسائز کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سڑک پہ گاڑی ایک لین میں نہیں چلا سکتے، بالکل ایسا ہی ہے. جو موٹر سائیکل ایک جگہ نہیں رکھ سکتے، جو ہیلمٹ پہن کے نہیں چلا سکتے، جو خود کوئی اپنی زندگی ڈھنگ سے نہیں گزار سکتے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو میٹھے پانی سے کتے نہلا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ قوم جو ہے نا یہ بتائے گی ہر ایک کو کہ ایفرٹ کیسے کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. جب برا ایفرٹ ہوتا ہے یا کمزور ایفرٹ ہوتا ہے تو اس سے بعد ہی بہتر ایفرٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کوئی ایفرٹ ہی نہ ہونے دیں تو کوئی اچھا کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا برائی ہے اس میں؟ ویسے یہ ہماری قوم کی کیا عادت بن گئی کہ ہر چیز پر کرٹیسائز کریں، میں اب ہر چیز کو نیگیٹو. مجھے ابھی میں نے نا تھوڑے دن پہلے فلم سٹار شان ہے نا، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اتنی انٹالرنس ہو گئی ہے اس سوسائٹی میں کہ 10 فٹ کی رہ گئی ہے. یعنی جو آدمی 11 فٹ دور کھڑا ہے نا وہاں سے برائی کر دے گا، برائی کر دے گا. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. جو 12 فٹ دور کھڑا ہے وہ تو ادھر سے گالی دیتا ہے. 10 فٹ تک ہی ہم بس لحاظ کریں کہ یار اس کو آواز نہ آ رہی ہو میری، میں نہ آپ ادھر بڑے میں یار ہے اینکر ہے، ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بد لحاظ ہو گئے ہم لوگ بالکل ہی. اچھا ایک آخری معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کل رات کو اسلام آباد میں مبشر صاحب ایک ٹریفک حادثہ ہوا. کہا جا رہا ہے کہ اس میں کشمالہ طارق صاحب کے ایک صاحبہ کے جو شوہر ہیں وہ تھے، ان کے بیٹے تھے. ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی. جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہمیں نظر آئی ہے اس میں بھی ہے کہ ایک مہران گاڑی آتی ہے، ریڈ سگنل ہوا، مہران گاڑی نے یو ٹرن لینے کی کوشش کی، لیگزس گاڑی نے اس کو ہٹ کیا. ابھی تک جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہے. اللہ رحم کرے جن کے گھروں میں موت ہو گئی ہے، وہ 4 ان کے لیے کوئی بھی اینٹی ایکسپلینیشن، نارکوٹکس کا ٹیسٹ دینے اسلام ان آباد کے آئے لیے ہوئے تھے. کوئی بھی ایکسپلینیشن کافی نہیں ہے. وہ تو ان کی پوری قیامت صغریٰ آ گئی نا اس گھر پہ. تو آدمی صرف فاتحہ پڑھ سکتا ہے اور آدمی صرف ہمدردی کر سکتا ہے یا ہم بات کر سکتے ہیں. باقی جو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے اس نظام کے اندر ہم چل رہے ہیں. لیکن مجھے جو اس کے اوپر ساری چیز ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنی رپورٹنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے مجھے اس کے اوپر بڑا اعتراض ہے. اور جو کل رات کو ہی میں دیکھ رہا تھا اے آر وائی پہ بھی اور جیو پہ بھی ہر جگہ رپورٹ ہے، لیکن ایک چینل خاص طور پہ وہ کیا کر رہا تھا کہ ان کے بیٹے کی تصویر بار بار یوں چلا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ موبائل پہ یہ وہ، اور امپریشن یہ آ رہا ہے کہ گاڑی بیٹا چلا رہا تھا اور وہ ریکلیس تھا. بیسیکلی یہ بھی نہیں کہ چلا ہو رہا، چلا بھی سکتا ہے، ایسی کیا بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ریکلیس تھا. یہ ٹوٹلی غلط رپورٹنگ تھی. ہوا کیا کہ گاڑیوں کا ان کا کئی گاڑیاں ان کی جا رہی ہیں، 2-3 گاڑیاں، اور ایک ایک 2-2 کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ گاڑیوں میں سو رہے تھے. یہ لاہور سے جا رہے تھے.
صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب لیٹ نائٹ یہ اسلام آباد پہنچے ہیں, وہ بھی ڈرائیور چلا رہا ہے, پچھلی گاڑی بھی ڈرائیور چلا رہا ہے یہ تو, اور وہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں وقاص صاحب, وہ سو رہے ہیں ریئر سیٹ پہ اگلی گاڑی کے. وہ جب امپیکٹ ہوا ہے تو وہ بلکہ اچھل کے آگے بھی لگا اور ان کو کرچیاں ورچیاں بھی لگی اور زخمی بھی ہوئے ہیں. اسی طرح دوسروں کا ہوا. یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ جو مہران ہے اس نے بھی قانون توڑا, اشارے لینے کی کوشش. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ان کے ڈرائیور نے بھی غلط چلائی اور اس نے بھی قانون توڑا, کیونکہ جب آپ اوور سپیڈ کرتے ہیں تو قانون ہی آپ توڑ رہے ہیں نا. یا آپ اگر سلو نہیں کرے یا بریک نہیں یا وہ پتہ نہیں اب چلا کے وہ تھک گیا ہوا تھا کہ اس کا ری ایکشن سلو تھا اور اس نے بریک نہیں ماری. میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں نے ویڈیو نہیں دیکھی لیکن مجھے آئی وٹنسز نے بتایا, میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں. اور یہ ہو گیا. میں پہلے دن سے ایک بات کا قائل ہوں. اچھا اس کو اب آپ امیر اور غریب کی جب جنگ بنا کے ٹویٹیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو یہ بہت ہی ایک آپ جاہل آدمی کی نشانی ہے. زندگی چلی جائے اس کا پیسے سے کیا تعلق ہے, زندگی ہوتی ہے, انسان کے اعضاء جسم کے اس کے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. اچھا دوسرا ہماری ایک عادت ہے کہ ہم سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی یا دوسری گاڑی جو ہے نا اس کو ہم نے ڈراماٹائز کرنا ہے. ایمبولینس کس نے بلائی؟ وقاص نے. پولیس کو کس نے کال کیا وہاں پہ؟ وقاص نے. کون وہاں پہ کھڑا رہا کہ جب تک زخمی شفٹ نہیں ہوتے؟ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاگ گیا وہاں سے, تو یہ بھی غلط بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ رپورٹنگ ہی غلط ہے. لیکن میں آپ کو پہلے دن سے بتاؤں, اگر آپ اس کی تہ میں جاتے ہیں, ہم نے قمر زمان قاہرہ صاحب کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ پہ ہم نے کتنے پروگرام کیے, اس کے علاوہ بھی ہم نے کیے. جب تک اس ملک میں ٹریفک لاز صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں ہوتے اور ان کے پاس سخت سے سخت سزائیں نہیں ملتی, اور وہ سزا صرف لائسنس کی معطلی نہیں ہے, وہ سزا پھر اندر جانے کی ہے, تب تک اس ملک میں غیر فطری طور پہ حادثات ہوتے رہیں گے. حادثات دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں, اموات بھی ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن جب آپ کی کیئرلیسنس کی وجہ سے ہونا تو اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے. جب آپ کی یعنی عمر ہی نہ ہو جانے کی اور آپ چلے جائیں تو وہ تو الٹیمیٹ دکھ کی بات ہے. تو یہاں پہ اب گورنمنٹ کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے نا کہ آپ کے 50% تو گاڑیاں جو سڑک پہ چل رہی ہیں ان کا لائسنس ہی نہیں ہے, کوئی 20% کی رجسٹریشن نہیں ہے, باقی انہیں ٹوکن نہیں دیے ہوئے, کسی گاڑی کا کوئی چیک اپ نہیں ہوتا, اینول کا ٹائر راڈ کھل گیا, بریک نہیں لگی, بریک خراب ہے یا ٹائر گھسے میں, یہ کوئی چیک اپ نہیں ہوتا. اللہ توکل چل رہی ہے پوری ملک کی ٹریفک. جو حادثات ہوئے ہیں وہ ٹائروں جی وہ پورے اللہ توکل ملک جو ہے کی ٹریفک چل رہی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی بھی نااہلی ہے اور متعدد گورنمنٹس کی نااہلی ہے. میرا خیال ہے کہ ٹریفک کو آپ کو پتہ ہے ہم نے 2 پروگرامز کیے تھے, 70,000 ڈیتھس ہوئی ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر پچھلے 10 سال میں, اور جو ہمیں ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم نے پتہ کیا تھا 1,20,000 ڈیتھس ہوئی ہیں ٹریفک حادثات میں. اب آپ سوچ لیں کہ وار آن ٹیرر سے بڑا ٹیرر ہے یہ. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو لڑائی جھگڑوں میں علاج نہ کریں اس کا, یہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اب ٹریفک لاس کو امپلیمنٹ کر دیں, بھلے اندر کریں. بالکل صحیح ہے. ہر بندے کو جو گاڑی میں چلانے والا ہے, گاڑی میں بیٹھنے والا ہے, کہ بھائی تم نے ایڈوائز کیوں نہیں کیا آہستہ, جو بھی ہے آپ قانون کے مطابق ایکٹ کریں اس کے اوپر. اس میں یہ نہ دیکھیں کون بڑا کون چھوٹا, لیکن وکٹمائز بھی نہ کریں کہ اگر ایک بچہ گاڑی نہیں چلا رہا تو آپ اس کی تصویریں دی جا رہے ہیں, اس کا نام دی جا رہے ہیں, یہ بھی زیادتی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹریفک لاز جو ہیں اس پر اس کو جب تک آپ ان کو مضبوطی سے امپلیمنٹ نہیں کرتے تب تک آپ پھر رونا ہی روتے رہیں گے. ماشاء اللہ بہت شکریہ. ناظرین مشرف لقمان صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا, اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب تک پاکستان میں ٹریفک لاز نہیں ہوں گے اور جو وار آن ٹیرر میں ڈیتھس ہیں اور جو ٹریفک حادثات میں ہیں, شاکنگ یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے فگرز ہیں, اس پر ضرور کام ہونا چاہیے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.